बुलाया करो। मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी अगर किसी की परेशानी में आके 1 महीना तक कानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारन, अगर वो था तो ये वही कुर्रा थे जो कुरान के कारी और हाफिज थे, जिनका जाना महबूब को। चंद लोग बैठे होते हैं और ये तिलावत कर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि माशाल्लाह कोई ताने दे रहा है, कोई जुमले कस रहा है, बड़ा महक नाल जुड़े हैं, तेनू बड़ा शौक है। नहीं नहीं, इन लोगों को बा अदब होकर के मिला करो। उसके बाद अगला मरहला है, मैं मोहतरम समझता हूँ उन शुआरा को जो तौहीद सुन्नत के साफ़ी शेर पढ़ते हैं। नाराज़ ना होना, मैं जब मिला हूँ तो मुझे सबसे पहले अल्लाह लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरी जमात के हीरे शायर को, नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि आप सबको नाम का पता है आसिम साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे में भी जवानी, बुढ़ापा कहना खैर मेरी ज़्यादती थी, लेकिन ये लोग मुअज़्ज़ज़ हैं, इनसे किताब व सुन्नत के मुताबिक अशआर लिखवाओ, उलमा से पढ़िए, अल्लाह ने आवाज दी है बयान कीजिए। हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को कायम कीजिए, दीन को जो है ये ताकत बख्शते हैं, ये लोगों को करीब करते हैं। उसके बाद मेरी नज़र में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन वो खतीब है जिसे कहा जाता है कि पंडाल च पेड़ तुसी बनना है। समझ रहे हैं ये लोगों, ये छोटे छोटे जिनको आप पंजाबी के खतीब कह के राग लाउंदा है, आ करदा है, अल्लाह की कसम ये वो लोग हैं। समंदर का पानी, इल्म के समंदर, बड़े बड़े शयूखुल हदीस होंगे, लेकिन समुंदर का पानी ले आके इत्थे फसलों नूं लाता जाए, कपाह मुंजी साड़ के रख दूं, डायरेक्ट नहीं। समंदर से पानी लिया जाएगा, उठाया जाएगा बादलों के जरिए, पहाड़ों पे बरसाया जाएगा, पहाड़ों पे बरसा के चलाया जाएगा, नदी नाले बनाए जाएंगे, दरिया बनेंगे, दरिया से नहरें निकलेंगी, नहरों से फिर आगे छोटे सूए निकलेंगे, फिर खाले निकलेंगे, फिर खेतों में आके पानी देंगे, तेरी मेरी फसल जमेगी। ये जो छोटे छोटे पंजाबी खतीब शुरू में पिड़ बांधते हैं ना, मेरे लिए हीरे हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं। इनको ये ताना ना दिया करो कि ये मीठे राग, ये राग नहीं है। कुरान और सुन्नत को किसी भी मीठी आवाज़ में, और फिर मैं मज़े की बात ये जानता हूँ, हमारा तो नंबर पता नहीं कब लगेगा, कहाँ जा कर के लगेगा। जिन इलाकों तलक मैं नहीं पहुँच सकता, शाह साहब नहीं पहुँच सकते, ये छोटी छोटी मजलिसों में, ये गली मोहल्लों में लोगों की बातें सुन के, ये थड़ों पे बैठ के, ये दुकानों में लोगों को मिल के, उनको फेस करके, पता नहीं कितने बड़े ये नफ्सियाती कारीगर होते हैं, कैसे एक एक को होल्ड करते हैं और जमा करते हैं, माहौल बनाते हैं। और मीठे आवाज में जब बात करते हैं ना, मीठे पे गंदी मक्खी भी आके बैठ जाती है। इनकी पुरसोज आवाज, लबो लहजा सुन के दोस्त अहबाब आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। उसके बाद बारी आती है फिर उन उलमा की कि जो दीनी बुनियादों और असासों को मजबूत करते हैं। दीनी असास ये भी काबिल कदर है। मैं अगर नाम लेके कहो तो मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इशारे से समझ गए होंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे जैसे लोगों की कि जो लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी हड्डी गलत जगह जुड़ गई है। पहले पूछते हैं टूटी है, वो कहते हैं जी नहीं टूटी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, अगले दिन गिरे, बल्कि एक उस्ताद भी थे, तो हम उन्हें कह रहे हैं जनाब आपकी हड्डी फ्रैक्चर होगी, कहते नहीं जी अल्लाह ना करे, उन्हें मांस पाटा पुटा लग रहा है। जब गए पहलवान के पास तो उसने कहा टूट गई है, जोड़ दी, जोड़ गलत गई। कुछ दिनों के बाद कहने लगे यार ये छोटा लगता है। हमने कहा ये हड्डी गलत जुड़ी है, वो कहते नहीं यार हूँ फिर नवे सिर तो, फिर जाके दोबारा तोड़नी पड़ी। आइए मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, हम लोगों को बताते हैं कि तुम जहां इस्लाम के नाम पे जुड़ गए हो वो जुड़ने की जगह नहीं थी, जिसे सही समझ बैठे हो वो सही नहीं है। अगर नीम हकीम खतरा जान हो सकता है, नीम मुल्ला खतरा ईमान हो सकता है। जरा सोच, तवज्जो कर, तहकीक कर, रिसर्च कर, जिसे तू सही समझ बैठा है वो सही नहीं है। हम जैसे लोगों को जो मुनाजिर लिखते हैं गलत करते हैं। मैं चीमा साहब को मुनाजिर नहीं समझता, मैं शाह साहब को भी मुनाजिर नहीं समझता। मेरी अपनी एक तकसीम है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। ये लोग अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब कहते थे ना भाइयों, अल्लाह की कसम पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती थी और पूछते थे हम मुसलमान हैं।
اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہاں، سوچ پیدا کرنا، فکر دینا، ولولہ پیدا کرنا کہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، زیادہ بیت گئی ہے. ارے جڑا ہے تو کہاں جڑا ہے، دوا لے رہا ہے تو کہاں سے لے رہا ہے، شفا سمجھ رہا ہے تو کس کو سمجھ رہا ہے، جسے تو نے توحید کہا ہے کہیں وہ شرک نما تو نہیں، کہیں شرک نما تو نہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہم بتاتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہے اور غلط جڑ گئی ہے. اگلا کام ہے پہلوان کا، اس کو کڑاکا دے کے دوبارہ کچا کر کے توڑنا اور پھر زور لگا کے جوڑنا. یہ کام ہوتا ہے مناظرین کا. ہم ان کو جب اگلے مرحلے میں کام چلا جائے، میرے پاس مثالیں ہیں، میں ایک ہی صرف نام لینا چاہتا ہوں. نام بڑی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس. مولانا عمر صدیق صاحب ہیں، نام سنا ہوا ہے، آپ نے جانا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے بازو پکڑوائیں کریں. اور لوگوں صرف یہی نہیں، جن کو تم کہتے ہو نا کہ اسے بولنا نہیں آتا اور امیر بنا ہوا ہے اور یہ نہیں آتا اور یہ علاقے کا بن گیا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے افراد چنے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بنی ہوتی ہیں. کسی بھی جماعت کے اندر کوئی بھی فرد نکمی نہیں، کوئی چیز زمانے میں برا نہیں، کوئی قدرت کے کارخانے. ایک ایک فرد اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے. کسی کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں. جی خانے وال والے ہمارے بزرگ چلے جی، جو خوبیاں ان میں ہیں ہم میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ جو سٹائل مظہر صاحب کا ہے شاید ہمارا نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ نے رفت عزت اور آبرو سے شاہ صاحب کو نوازا ہے، آپ کے میرے حصے میں نہیں. رب نے جس جگہ لگایا ہے، جس پرزے کو جس جگہ چلایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، مصلے پہ جائیں، تنہائی میں آئیں، جہاں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہو. اور کچھ نہیں کر سکتے، لفظوں سے تو کہہ سکتے ہو الہ العالمین اس بندے کی حفاظت فرما، درجات بلند کر. جیلس ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، مخالفت سے کچھ نہیں بنے گا. میں پہلے کہہ چکا، مخالفتیں کرنے والوں کے آج نام نہیں رہے. اسلام کا جس نے ساتھ دیا ہے، یا وہ زندہ ہے جو آج زندہ ہے، یا جو اس دنیا سے چلا بھی گیا. امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتے ہو؟ ان کے کتنے بچے ہیں جنہوں نے ان کے پوسٹر لگوائے؟ 4. امام بخاری رحمہ اللہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک عبداللہ، دوسرا اکثر یار تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی تھی. ابو عبداللہ ان کی ویسے کو نیت. لیکن بتائیے کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی مدت مدید بھی تھی، لیکن اس شخص کا پوری دنیا میں جہاں مسلمان زندہ ہیں، کمیونٹی کام کرتی ہے، مسلک کوئی بھی ہو، اشتہار بھی، بینرز بھی، تحریریں بھی، تقریریں بھی، افتتاح بھی، اختتام بھی، یہ اعزاز کس لیے ہے کہ اس بندے نے خالصتاً کتاب و سنت کی قدر کی تھی اور اس کی خدمت کی تھی. جلنے والوں کے جلنے کو جو ہے وہ بار خاطر میں نہیں لائے. آپ کا کام ہے آگے بڑھنا. دنیا کیا کہتی ہے؟ بولنے دو. دنیا کیا کہتی ہے؟ بولنے دیجئے. بولنے والے بولیں گے، آپ کام کریں، آپ محنت کریں، آپ کاوش کریں، ایک جماعتی نظم کے اندر آ کے مضبوط ہو کے. اور ہم سب کو قدر کرنی ہے آپ لوگوں کی. جتنے علماء ہیں نا، جتنے قراء ہیں، جتنی انتظامیہ ہے، جتنے شعراء ہیں، جتنے بڑے بڑے منتظمین ہیں، جتنے امراء ہیں، ہمیں قدر کرنی ہے آپ لوگوں کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی قدر کر کے دکھائی ہے. آپ ہمارے لیے محترم، آپ بھی احترام کے ان سلسلوں کو لے کے چلیں. پھر آخری گزارش جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ روایتی اہل الحدیث بننا چھوڑ دیں. ویسے تو میاں چنو میں جو بھی رہتا ہے میاں چنوی ہے، خانے وال میں رہنے والا، ملتان میں رہنے والا ہر بندہ ملتانی ہے. کیا خیال ہے؟ بریلی شہر میں رہنے والا ہر بندہ، بے شک وہاں وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں کم از کم اور کچھ نہیں، قرآن مجید ترجمے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم حدیث کی 6 کتابیں، کتب 6. بے شک آپ اس میں کمیٹی ڈالیں، کچھ کریں، 1 سال میں 1 کتاب خریدیں.
آپ کے گھر کے اندر بیٹھک کی جو لائبریری ہے اس میں الماریاں وہ بنی ہوئی ہوں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ کتابیں زیارت بھی کریں، دیکھیں بھی، اور آنے والے کو دکھائیں بھی، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، علماء سے پوچھیں، کتاب لے جائیں یہ میری کتاب ہے، مجھے اس میں حوالہ لگا دیں، صحیح مسئلہ کیا ہے، عبارت کیا ہے، اس میں ڈنڈی کسی نے ماری ہے تو کہاں ماری ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو نبھا کے ہر پرزہ گاڑی میں اپنی جگہ اپنی خاص حرکت کرے گا تو چلتی کا نام گاڑی بنے گا، پھر جماعتیں چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ساری ذمہ داریاں وہ علماء ہی اور میں ہی اٹھاؤں۔ اللہ کا شکر ہے صرف اتنا کام ہم نے چھوٹے لیول پہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے۔ اگر یہ افراد نئے سر سے اس چیز کو شروع کر کے ہر گاؤں ایک مضبوط جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے، ہر مسجد مضبوط قلعہ بن سکتی ہے کتاب و سنت کا، اور اپنے افراد کی تربیت کر کے جئیں، اللہ کی قسم پھر ختم نبوت کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک فرد چلتا پھرتا عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ محافظ بھی ہوگا، پاسبان بھی ہوگا، علم بردار بھی ہوگا، عملی اظہار بھی ہوگا، اس کی گفتار بھی جاندار ہوگی۔ اسی لیے اسی پیغام کو اس انداز میں دینا چاہ رہا تھا سادگی کے ساتھ۔ آپ جس شعبے میں مثال کے طور پہ آپ ترخان ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر ترخان نے نہیں دیا تھا؟ سوچئے، جس نے چراغ بنایا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، اور لوگوں جس شعبے میں آپ دین کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت پیش کریں۔ یہ مثال آخری ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، مسجد کے لیے جگہ موجود ہے، بندہ دینا چاہتا ہے، آپ کے ایک سائن سے این او سی بنتا ہے تو اسے این او سی دے جائیں۔ آپ خفیہ میں ہیں، آپ پولیس میں ہیں، آپ چوکی میں ہیں، آپ کچہری میں ہیں، آپ عدالت میں ہیں، آپ وکیل ہیں یا آپ جج ہیں یا آپ جو ہے کسی مقننہ میں ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، اپنے عہدے کے ذریعے جہاں دنیا سینکڑوں ناجائز کام کرواتی ہے، اللہ کے گھروں کو، مساجد اور مدارس کو اور اس دین کے معاملات کو تحفظ دینے والا کوئی ایک سائن کر جائے، کل قیامت کے دن وہ سائن والا پرزہ ہی تیرے کام آ جائے۔ جس شعبے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ جی میں نے چھوٹے چھوٹے کام ذمہ لگائے تھے، یہ بڑے آسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو عہدہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس کا کوشش کر کے وہ استعمال کی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مرزائی ہو، قادیانی ہو، کسی بھی مسلک میں کتاب و سنت سے دور ہے، اگر راتوں کو یہاں تو دن کو ان کے ساتھ وہاں بھی اپنی پوری اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ رب شاہد ہے کہ پتہ بھی نہیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حق کی سمجھ دی ہے۔ جہاں آپ ہیں، استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، معلم ہیں، خطیب ہیں، دائی ہیں، سادی آواز میں بولنے والے ہیں، طرز سے بولنے والے ہیں، لیکن آپ کا ٹارگٹ رب کی رضا ہونی چاہیے، دین حنیف کی خدمت ہونی چاہیے، اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پھل لگا دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ابھی انشاءاللہ مناظر اسلام علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اسٹیج کی زینت ہے، انشاءاللہ ان کا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی چشتیاں سے بھی ساتھی تشریف لے کے آئے بھائی اصغر صاحب کی قیادت میں، اور اسی طرح ہڑپا سے ساتھی تشریف لے کے آئے، کمالیہ سے، کبیر والا سے، جہانیہ سے، میتلا چوک سے، دور دراز سے بڑے بڑے دوست احباب قافلوں کی صورت میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ سب کا نام لینا تو شاید مجھے یاد نہیں، ممکن نہیں ہوگا۔ میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو جتنے بھی سفر کر کے آئے دعا کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے،
اور الحمدللہ جتنے گاؤں کے نوجوانوں نے، دوست احباب نے محنت کی، محبت کی، کوشش کی، تعاون کیا، میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اس کانفرنس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی کوشش پہ اللہ نے ہمیں عزتوں سے بھی نوازا، اور ان کی ہر اس ایک ایک رکاوٹ پہ اللہ نے ہمیں اجر بھی عطا کیا۔ انشاءاللہ وہ وہی بات جو عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کب جو بندہ کسی کی باتوں کی پرواہ کرنا شروع کر دے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کوئی 100 بھی رکاوٹ آئے تو وہ اللہ کی ذات دور کرنے والی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی اور بڑا پن نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام علماء کرام کا جو اپنے قیمتی اوقات کو نکال کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، جن میں سے ماشاءاللہ سب سے پہلے بڑا ہی اچھا خطاب کیا جناب شیخ عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور حضرت العلامہ خطیب پاکستان یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اسی طرح الحمدللہ ان کے بعد علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ ٹائم میں نے سب کے لیے تھے، اور یہ بھی بات یاد رہے الحمدللہ میں نے کسی کے نام پہ کوئی ٹائم نہیں لیا، نہ میں کسی جنگل میں رہتا ہوں، مجھے سب لوگ ہی جانتے ہیں الحمدللہ، تو سب سے میں نے ٹائم اپنے ہی نام پہ لیا ہے، اور سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے نام سے لیا ہے۔ اور دوسرا اعلان میں چاہتا تھا کہ ہمارے قائد تحصیل کرتے، لیکن چونکہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ اسی کانفرنس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے بین المسالک کانفرنس پہ لے کے جائیں گے۔ سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ 16 اکتوبر بروز ہفتہ کو اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگی بشرط زندگی۔ انشاءاللہ علماء کرام کے تفصیلی اشتہارات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں پھر آخر پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت العلامہ مناظر اسلام شہزادہ اہل حدیث خطیب پاکستان، میرے پسندیدہ خطیب، میرے پسندیدہ شخصیت حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ کا بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے ہمارے جیسے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس محنت کو سراہنے کے لیے تشریف لے کے آئے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کیونکہ رفیق سفر ماشاءاللہ شاہ صاحب کے رفیق سفر بھائی مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے ہیں، مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور خطاب فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا جاگنے کا ثبوت دے، شاہ صاحب کو پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات گرامی، آج دی عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم عنوان تے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے جے۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک میرے بھائی انعام الحق فاروقی صاحب دی اس محنت نو قبول فرمان اور ساڈا جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے، اللہ ذریعہ نجات بھی بنائے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام دا انتہائی بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ توجہ فرمانا، اس عقیدے دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے، اللہ پاک نے اس عقیدے نو قرآن پاک دی 100 آیات دے اندر بیان کیتا ہے، اور اس عقیدے واسطے میرے محبوب دیا 210 حدیثہ نے جو وضاحت کر دیا نے۔ نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے، ہن قیامت تے آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضرات، امت دا سب تو پہلا اجماع اسی عقیدے تے سی کہ جو بھی محبوب دی نبوت تو بعد نبوت دا اعلان کرے، ان دا سر تن نالو جدا تے کیتا جا سکدا ہے، لیکن انہوں اللہ دا نبی منیا جا سکدا نہیں، منیا جا سکدا۔ حضرات، عقیدہ اتنا عظیم عقیدہ ہے اور ان دا تحفظ کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ دیکھیے، میرے محبوب دی حیات طیبہ دی اندر جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں، انہاں دی اندر ایک کم 260 میرے محبوب دے صحابہ شہید ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دی خاطر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دی اندر جدو جنگ ہوئی، میرے محبوب دے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جنہ دے اندر 700 قرآن دے قاری نے جو امت نو پیغام دے گے، لوگوں قرآن پڑھن والا، قرآن نو منن والا، قرآن نو سنان والا اودو تک حق ادا نہیں کر سکدا جب تک محبوب دی ختم نبوت دا پہرے دار نہ بن جائے۔ حضرات توجہ فرمانا، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں عرض کرنی چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نو خواب آندیے، آپ نے خواب اندر دیکھے میرے نبی دے ہاتھ مبارک دے اوپر 2 سونے دے کنگن میرے محبوب نے ماری پھوکتے اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا دنیا دا مال، دنیا دی زیب و زینت میرے ہاتھ دے اوپر ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ مینوں دنیا نل پیار
نہیں ہے, دنیا دے مال نال پیار نہیں ہے. حضرات گرامی خواب دی تعبیر میرے محبوب نے اپنے صحابہ کرام نو سنائی. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں دو جھوٹے نبوت دا اعلان کرنگے, جس طرح میں سونے دے دو کنگنانوں پھوک مار کر کے اڑا دیتا ہے, اسی طرح وہ دنیا تے ذلیل ہو جانگے, انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا, ایک اسود انسی نے نبوت دا اعلان کیتا, دوسرا مسلمہ کذاب بے ایمان نبوت دا اعلان کر دے. اے میرے محبوب دے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر منو اپنے بعد اللہ دا نبی بنا دو. میرے محبوب فرماندے نے نبوت اللہ تعالی جنوں چان عطا کرن, میں خاتم النبیین, اللہ پاک نے منو نبی بنایا, نال میرے تے نبوت نو ختم فرمایا. ان قیامت آ سکدی ہے, کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکدا. حضرات گرامی چلا گیا. حضرات آج اس پروگرام دے اندر, آج اس کانفرنس دے اندر میں ختم نبوت دے پہلے شہید دا ذکر کر کے اجازت چاہواں گا. اے مسلمہ کذاب بے ایمان جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے نا, حضرات گرامی دے دربار دے اندر میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے سامنے کھڑے نے. اے مسلمہ کذاب حبیب نو کہنے لگا حبیب میں سنے تیرے دل اندر تیرے نبی دا پیار بہت زیادہ ہے, محبت بہت زیادہ ہے. حبیب تیرے سامنے دو باتاں نے, پہلی بات ہے جویں اپنے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے انج میرا بھی کلمہ پڑھ, جویں اپنے نبی نل پیار کرنا ہے انج میرے نل بھی پیار کر, جویں آقا دیا گلاں مننا ہے میریاں بھی گلاں من. حضرت حبیب فرماندے نے او ظالمہ کیویں دیا گلاں پیا کرنا ہے, میرے دل دے اندر اتنی جگہ نہیں ہے, فلاں دی محبت بھی آ جائے, فلاں دی محبت بھی آ جائے, ان میں سرکار دا کلمہ پڑے آوے کسے اور دی محبت بولو دل دی اندر بٹھا سکدا نہیں بٹھا سکدا. حضرات گرامی نے آکے دوسری بات ہے تینوں قتل کر دیتا جائے گا. حضرت حبیب فرماندے نے میری جان تے جا سکدی ہے لیکن میرے دل دے اندروں عقیدہ ختم نبوت نہیں نکالیا جا سکدا. حضرات گرامی انہیں حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیتا, انج کر کے قافلہ مدینے مسلمہ کذاب دے خلاف نکل دے جہاد واسطے. جدو قافلہ مدینیوں باہر نکلے ایک بڑی ماں دوڑ دی آمدی قافلے والے ٹھہر جاؤ, تواڈے قافلے دی اندر میرا ایک بیٹا موجود ہے, جان دے جے میرے بیٹے دا تعارف کیے جن دا بڑا بھائی حبیب پہلے مسلمہ کذاب دے خلاف لڑدا شہید ہو گیا. او لوگو میں تاں دوڑ کر کے آئی تواڈے دل دے اندر غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے, میں تواڈے ذہن دے بارے تواڈے ذہن دے اندر کوئی اس دے بارے بات نہ آ جائے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے خون دا بدلہ لین جا رہے ہیں. لوگوں سن لو میرا بڑا بیٹا بھی پیغمبر دی ختم نبوت تے قربان ہو گیا, میرا چھوٹا بیٹا بھی محمد دی ختم نبوت تے قربان ہون جا رہے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگو اے عظیم لوگ سی جنہ عقیدہ ختم نبوت دی خاطر اپنی جاناں قربان کی تیا. آج ضرورت ہے سانوں بھی وقت مانگیا جائے تو وقت نکالیے, اولاد قربان کرنا پڑے تو اولاد قربان کریے, مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کریے. اگر عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دی خاطر جان قربان کرنی پڑے وعدہ کرو تیار جے انشاءاللہ تعالی اللہ سانو اسی عقیدے تے زندہ رکھے, اسی تے ہی موت نصیب فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.
माशाअल्लाह अहबाब जितने भी पिंडाल से बाहर खड़े हैं पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। शाह साहब का खिताब शुरू होने वाला है, लिहाजा बेदार हो के बैठे और बेदारी का सबूत दे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर, कुरान गवाही दे रहा है कि नबी मोहतरम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। नबी मोहतरम की हदीस सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन ला नबिय्य बादी। हज़रात गिरामी कदर, नबी मोहतरम ने फरमाया था कि 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन वो झूठे होंगे, दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे। खत्म नबूवत का ऐलान करने वाला मुसलमा कज़्ज़ाब हो, अली मोहम्मद बाब हो, अली जा मोहम्मद हो, असवद अंसी हो, चाहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतों की बरकत तो बरस सकती है, लेकिन हजूर के बाद नबी नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत के हिफाजत करने वाले हैं। हमारे अकाबिरीन ने जाने कुर्बान की है, हम भी कर देंगे, क्योंकि नबी ये मोहतरम की खत्म नबूवत से बढ़कर हमारी जान तो किसी काम की नहीं है। और तैयार हो, बेदारी का सबूत दे। शाह साहब की आमद से कबल अपने आप को जगा ले। इंशाअल्लाह फिक्री और इल्मी खिताब होने जा रहा है। हजरत अल्लामा सैयद ज़ब्तैन शाह साहब नकवी। अल्लाह अकबर, शाह साहब जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, शाह साहब जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात लुइनु फिद्दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ज़िवक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्ग और दोस्त, बहुत सारे खिताबात हो चुके और आखिरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह कोई तकरीर नहीं। इस वास्ते तुहाडे लिए खुशखबरी कि 30, 35, 40 मिनट के अंदर तुहाडी खलासी होने वाली है और फिर इंशाअल्लाह तुसी घरों रवाना होवोगे। तुहानू इत्तेफाक है ना इस गल नाल?
پھر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. جڑے کھڑے نے تشریف لے آؤ, قریب آ جاؤ, آ جاؤ تشریف لے آؤ, کچھ دیر بہنا پینا. ان دنوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زیر انتظام زیر اہتمام ملک پر اندر ایک تحریک جاری ہے. عظمت صحابہ, دفاع صحابہ, ناموس صحابہ دی مناسبت نہ کیونکہ اس ماہ محرم اندر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی توہین گستاخی کیتی گئی, اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر کہا گیا, جس کے بعد اہل و سنہ کے دل مجروح ہوئے, اور پھر اہل و سنہ اکٹھے ہوئے اور اصحاب رسول کی عزت عظمت کی تحریک جاری ہو. یاد رکھیے دشمنان اسلام دی چاہت اور خواہش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی ذات اور ایمان نو مجروح قرار دیتا جائے تاکہ اسلام مشکوک ہو جائے. کیوں صحابہ کرام اسلام دی اساس بنیاد. بڑے سادہ جا لفظ سمجھان دی کوشش کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل ہویا ہے اور او سینہ اطہر تے نازل ہویا. جس طرح آج مجلد قرآن دو گتیں محفوظ تحریر شدہ موجود ہے قرآن پاک, اس طرح پیغمبر کی ذات تے نازل نہیں ہوا. اگے آ جاؤ چاہم جنڈیالی بنگلہ لے اگے آ جاؤ. یہ آئے سن میں نو مارن لئی, اللہ نہ دل میری محبت پا دیتی ہے. یہ بدلہ لین آئے سن کیونکہ نہ دے میں پروگرام تے بوجہ فوتگی نہیں آ سکیا, لیکن انہاں دی خواہش ہی بھاویں سارا دنیا مر جائے پروگرام تے تو انہوں آنا چاہیے سی, لیکن وہ میں اس وجہ تو نہیں آ سکیا. معذرت چاہنا, آئندہ سال انشاءاللہ ضرور آواں گا. ہوں راضی ہو بس کرا جی آنکھوں تقریر کرنا نہیں تے تھے بھی رہن دینا. ان المحبت پیار ہے انشاءاللہ, کوئی اور وجہ نہیں سی, وعدہ بھی ایسی, ارادہ بھی سی, نیت بھی بالکل ٹھیک سی, آن دی پوری چاہ سی. لیکن میں کدے دوجی تھان تقریر کدے نہیں کیتی, یعنی کہ اتنے چھڑ کے کسی اور پاسے ٹور جائیں نہیں ہو سکتا. دکھ سکھ تو انسان دے نال ہوندہ ہے نا. تے کئی بار میں کوشش کیتی ہے بندہ کوئی اس دن مرے جی دن میری ڈیری پروگرام نہ ہوئے, لیکن وہ ملک الموت آ جاندہ ہے. پھر میرا قصور تو نہیں, یا تو وہ ڈیری ویک کے آوے
تو جو ڈیری تو برعکس آ جاتا ہے تو پھر میرا کوئی قصور کوئی جرم نہیں. میں امید ہے کہ وہ اپنے دلوں معاف کر دے سن. اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت فرمائے. انشاءاللہ او دا جڑا کیا دو کفارہ ادا کریں گے انشاءاللہ. سنے 2 لاکھ روپیہ خرچ بھی کیتا نے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. 2 لاکھ خرچ کیتا نے. سان دو جو 5-10 ہیلا بنا سی تے بہرحال انہاں دا تے 2 لاکھ خرچ ہو گیا نا. وہ دے جو کچھ میں دے دیاں گا انشاءاللہ جتنا حصہ بمطابق جسا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جدوں قرآن پاک نازل ہوندا سی نا جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آندے سن اور جبریل علیہ السلام پڑھ دے سن. صحابہ کرام محفل مجلس ہی موجود ہوندے سن. صحابہ کرام نو جبریل دی آواز نہیں سی آندی. پھر غور کیجیے لیکن ایک گل تاں چلنی ہے تو سارے قریب ہو کے آ کے بہ جانا ہے. آ جاؤ بہ جاؤ تشریف لے آؤ. میں جنہوں وینا وہی ڈینڈاری بنگلے دا ہوندا ہے. بنی ہے کی مطلب جی غلطی بھی کافی ہوگی نا. غور فرمائی یہ محبت ہے. اللہ قبول فرمائے. آج تو میں اس نیت نال آیا سا جنڈیالی بنگلے میں کان پھڑان گے تو میں کان نہیں پھاڑ لینا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہویا. پیار ہے نا اپنا محبت. ہن ذرا سنیے توجہ فرمائی. قرآن پاک نازل ہویا ہے نبی علیہ السلام دے سینہ اطہر تے سینہ پاک. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ بھری محفل جبریل آندے قرآن پڑھ دے نبی علیہ السلام سن دے کسی اور صحابی نے آواز نہ آندی. نبی علیہ السلام و قرآن سن رہے ہوں جبریل علیہ السلام. آپ نے حکم ہوئے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو جبریل آ کے قرآن پڑھے نا تو اپنی زبانوں حرکت نہیں دینی. خاموشی نہ اس قرآن نو سننا ہے. جدو جبریل پڑھ کے واپس پلٹ جائے گا وہ پڑھی ہوئی آیات تواڈے سینے اسی جمع کر دیا. وہ اس طرح جمع ہو جاندہ سی جی میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا. جبریل پڑھدا تو آپ کے سینے چو ہر جملہ ہر آیت ہر لفظ جمع ہو جاؤ. پھر جبریل علیہ السلام جدو واپس پڑھ دے تو نبی علیہ السلام اس قرآن دی تلاوت شروع فرما دیں دے جو آپ دے سینے جمع ہوگا. ذرا پہلی وحی دا بھی طرف اشارہ کر. 3 باری جبریل علیہ السلام نے آپ نے دبایا ہے. جب پھر ڈالیے دبایا ہے اور فرمایا پڑھیے. آپ نے جملہ یہی کیا ہے ما نہ بقاری میں پڑھے ہوئے آنے. جدو جبریل علیہ السلام واپس پلٹ گئے آپ کی زبان تے خود جاری ہو گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. سارا قرآن آپ دے سینہ پاکچ نازل ہوا ہے. اس طرح نہیں آیا جس طرح کتابی صورت. ایک مسئلہ بھی تو علم ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی ساری کچھ شے لکھی نہیں اپنے ہاتھ نہ. آپ نہیں سی لکھ دے. کوئی چیز آپ نے نہیں لکھی. جی آپ لکھ دے ہوں دے تو کفار کہہ سکتے سن کہ رات نو لکھ دیں تو سویرے آندے نے قرآن ہے. آپ کچھ لکھیا ہی نہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ قرآن پاک دی آیات نو لکھوا گے. آپ خود تو لکھ دے نہیں سن. لکھوا گے آپ نے کدے ویکھ کے قرآن نہیں پڑھیا. نہ آپ نے کدے ناظرہ قرآن پڑھے نہ آپ نے کدے لکھیا ہے. حتیٰ کہ آپ دا اپنا نام پاک لکھیا ہویا سی اس تحریر تے جڑی قریش نال معاہدے لکھیا گیا سی کہ معاہدہ قریش دے درمیان اور محمد رسول اللہ دے درمیان. قریش نے اعتراض کیتا اسی تو انہوں رسول اللہ نہیں مندے لہذا تھے محمد بن عبداللہ لکھو. سیدنا علی لکھ رہے سن. نبی پاک نے فرمایا کاٹ دے اے علی میرا نام اور لکھ دے محمد بن عبداللہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑا نام نہیں کٹ سکتا. محبت ادب احترام نہیں کٹیا. فرمایا پھر میرا نام کتھے لکھیا ہے. وہ کاغذ انہیں نبی علیہ السلام دے سامنے سیدنا علی نے کیتا ہے
اور نشاندہی کی تھی یہ لکھا ہوا ہے کیا محمد اور یہ ہے رسول اللہ، یہ لفظ رسول ہے، یہ لفظ اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے لفظ رسول پر لفظ اللہ پر قلم پھیرا، سیاہی پھیری، کاٹا اور فرمایا اوپر اب آپ لکھ دے محمد بن عبداللہ۔ گویا آپ ناظرہ نشی پڑھ دے اور لکھ دے بھی نیسن، آپ دی دل پا کے خود بخود قرآن جمع ہوندہ سی۔ جو نازل ہوندہ سی وہ سینے چ جمع ہو جاندہ سی، پھر آپ کی زبان پاک تو تلاوت ہوندہ سی، تے سامنے لکھن والے بیٹھے ہوندے سن جنہن کیا جاندہ ہے کاتبین وحی پیغمبر دے صحابہ۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوندے سن قلم دوات لے کے وہ لکھ دے سن۔ انہاں وچ سیدنا علی بھی، انہاں وچ سیدنا عثمان بھی ہے، تے وہ بھی خاص کر سیدنا امیر معاویہ بھی رضی اللہ اور صحابہ بھی۔ یہ لکھ دے سن قرآن، وہی لکھ دے سن احادیث۔ جڑے صحابہ لکھنا جان دے سن وہ کاتبین وہی سن، وہ نبی علیہ السلام دے آ کے بیٹھ کے کول قرآن لکھ دے سن، آپ پڑھ دے سن وہ لکھ دے سن۔ نبی علیہ السلام فرما دیں اے رکو اے آیت فلاں صورتی لکھو، اے آیت فلاں صورتی لکھو۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام لکھوان دے رہے جس طرح آج ساڑھے کل قرآن محفوظ اور موجود۔ جدو صحابہ کرام نے قرآن لکھ لیا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے چاہیدہ سی فرما دے ذرا من چیک کرواؤ، من صحیح لکھاؤ، یہ تسا صحیح لکھیا ہے، کوئی غلط فہمی کوئی غلطی تے نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ نے انج بھی نہیں فرمایا، نظر ثانی بھی نہیں فرمائی، چیک بھی نہیں کیتا۔ جو صحابہ نے لکھیا وہی قرآن ہمارے تک پہنچا ہے۔ سارا قرآن وہی پہنچا ہے جو کنہوں نے لکھا؟ کچھ ہی بولو۔ رسول اللہ نے نہ لکھا تے نہ صحابہ کا لکھا ہوا پھر ناظرہ پڑھا، ناظرے پڑھ کے اوپر مور لگائی، ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو صحابہ نے لکھا ہے اس پر میرا اعتماد ہے، رب کا اعتماد ہے، جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ اگر صحابہ سچے نہیں تو قرآن کیسے سچا ہے؟ یہ قرآن تو صحابہ نے لکھا ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا قرآن ہے تحریر شدہ، اور یہ سارا قرآن صحابہ نے لکھا۔ گویا سارا قرآن کن کی صداقت پہ ہے؟ صحابہ کی۔ سارا قرآن کن کی امانت پہ ہے؟ صحابہ کی۔ مگر صحابہ ہی ٹھیک نہیں تو پھر اور ٹھیک کون ہو سکتا ہے؟ رافضیوں نے سیدنا صدیق کو نعوذ باللہ کہا کہ وہ مسلمان نہیں، جبکہ اسلام شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے، آغاز ہی صدیق سے ہے۔ قرآن پاک کی آیات پہ غور کیجیے، احادیث میں کم پڑھن دی کوشش کریں گا آج، اس دی وجہ کہ بخاری چو پڑھا، مسلم چو پڑھا، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ چو پڑھا ہاں تے رافضیہ دا نظریہ ہے کہ 6 کتاباں صحیح نہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ صحابہ کرام پر باز کر رہے ہیں جن کا اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صحابہ پر باز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ صدیق کو مومن نہیں مانتا نعوذ باللہ، جس کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، میرا استدلال ہے کہ یہ آیت نص ہے صحابہ کے ایمان پر۔ قرآن پاک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں جس طرح ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ کے صحابہ،
اگر صحابہ مومن نہ ہوتے تو قیامت تک اللہ ان کو ایمان کا معیار کسوٹی نہ بناتا. رب کہتا تم ایمان لاؤ جیسے میں کہتا ہوں، تم ایمان لاؤ جیسے میرا رسول کہتا ہے. رب نے فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لے آئے. اگر وہ مومن ہی نہیں، جی اس طرح سمجھ نہیں آئی، بندہ ایک ساڑھے استاد مثال دیندے نے، بندہ 1 کلو چینی دا لے جاوے لینڈ جاوے دکان تھے تو انہوں کہا میں نے کلو چینی دا دے. وہ کلو نہیں تول سکتا جب تک کلو دا وٹا نہ ہوئے، وزن نہ ہوئے، میزان ہوئے، تول نہیں سکتا. تے جے او 5 پا دا ہوئے تے تاوی نہیں تولنا کلو، جے او 3 دا بھی پا ہوئے تے تاوی او کلو نہیں ہو سکتا. کلو تاں ہی ہوئے گا چینی دا جے وزن جڑی شے رکھی او کی ہوئے، او کلو ہوئے گی تو کلو تولے گا. مومن تاں ہوو گے یہ صحابہ مومن ہیں، اگر وہی نہیں تو تم کیسے ہو؟ وہ تو ایمان کا میزان ہے، وہ تکڑی ہیں، وہ ترازو ہیں، ان سے ایمان تلنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تاہے مومن وگرنہ مومن نہیں. حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قول سنو، فرمایا اگر پیغمبروں کے بعد، نبیوں کے بعد ساری مخلوق کا ایمان انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے، انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کے، اگر ساری انسانیت کا ایمان اٹھا کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف صرف ایمان ابو بکر، صرف ایمان ابو بکر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری انسانیت کے ایمان مل بھی جائے تو صدیق کے برابر ایمان نہیں ہو سکتا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اس طرح لے آئے وہ لوگ جس طرح ایمان لے آئے صحابہ کرام، جویں ایمان لے آئے نہیں اس طرح ایمان لے آنتے مومن ہوں گے. اگر اس طرح ایمان نہیں لے آئے، قرآن پاک دے پہلے پارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بڑا پیارا قانون بیان فرمائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن فرماندہ اگر انہاں لوگن کیا جائے، کفار نو کیا جائے، قریش نو کیا جائے ان ایمان لے آؤ جویں ایمان لے آئے صحابہ کرام، جویں ایمان لے آئے ان ایمان لے آؤ. اگو جواب اندر قریش کفار کی اندر انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا سی ان ایمان لے آئیے جویں نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لائے. رب نے فرمائے ایمان لاؤ صحابہ جیسا. جواب میں کافروں نے کہا ہم کوئی بے وقوف ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں. کون؟ صحابہ. توڑے نالو تے ابو جال چنگا سی جڑا صرف بے وقوف کہتا تھا صحابہ کو. تم نے تو کافر کہا ہے، تم اس سے بھی بڑے ہو. ابو جال نے کافر نہیں کہا صدیق کو. ابو جال جانتا تھا صدیق محمد پہ ایمان لا چکا ہے. عتبہ شیبہ امیہ پورے مکے میں کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو نہ جانتا ہو کہ صدیق مسلمان نہیں ہے. سارے کہتے تھے صدیق مومن ہے لیکن بے وقوف ہے نعوذ باللہ، اس لیے کہ سب کچھ محمد پہ لٹا رہا ہے.
ہے یہ بیوقوفوں کا کام ہوتا ہے، ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے صدیق لائے، ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ جب تک تمہیں بیوقوف نہ کہا جائے گویا پیغمبر پہ ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ کافروں نے کہا یہ تو بیوقوف ہو گئے، رب نے فرمایا جو صدیق کو بیوقوف کہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہی بیوقوف ہے۔ رب نے سمجھا دیا، اہل سنہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام کو جو تم کہو گے وہی جواب میں ہم تمہیں کہیں گے۔ تم صحابہ کو اگر منافق کہو گے ہم تمہیں منافق کہیں گے، صحابہ کو تم بے وقوف کہو گے ہم تمہیں بے وقوف کہیں گے، صحابہ کو تم کافر کہو گے ہم تمہیں کافر کہیں گے۔ ہماری جان جا سکتی ہے، صحابہ کی عزت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری اولادیں، ہمارے بیوی بچے سب کچھ صحابہ کے لیے ہے، ہمارا جینا صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا صحابہ کے لیے، عزت ہماری صحابہ، شان ہماری صحابہ، ایمان ہمارے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ سے ہٹ کے تم کہو کہ صحابہ کو چھوڑ کے ہم سے پیار کرو، سن لو ساری دنیا کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ ملک کے امن کے لیے اہل الحدیث کے آج بھی بزرگ خاموش ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمارے نزدیک پہلے پاکستان نہیں ہے، پہلے صدیق ہے پھر پاکستان ہے، پہلے عمر ہے پھر پاکستان ہے، پہلے علی ہے پھر پاکستان ہے، پہلے عثمان ہے پھر پاکستان ہے، پہلے ابو ہریرہ ہے پھر پاکستان ہے۔ ہمارے نزدیک پہلے ایمان ہے، اصحاب رسول ہے۔ جہاں صدیق کی عزت محفوظ نہیں وہاں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ صدیق کی عزت کا، حرمت کا تم قانون بنا دو۔ ہم تمہارے لیے وعدہ کرتے کہ ہم تمہیں ساری زندگی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر صدیق کی عزت کا، حرمت کا قانون بنا دو، اور اگر تم قانون نہیں بناتے ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے، انکار کرتے رہیں گے، مذمت کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ میں نے رب سے وعدہ کر لیے جب تک یہ حرمت صحابہ کا قانون نہیں بنتا، ہر جلسے میں کوئی موضوع ہو، میرا موضوع سے عظمت صدیق، عظمت صحابہ ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اسی پر جیئیں گے اور مریں گے اور خون بہا جائیں گے، لیکن انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ صدیق کی صداقت پر، صدیق کی صداقت پر، فاروق کی عدالت پر، عثمان کے حیا پر، علی کی شجاعت پر، معاویہ کی سیاست پر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، نظام صحابہ، بلندی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ شکایت کر دینے آدھنے سانوں کو جان دے کیوں ہیں تو صدیق کو کیوں کہا ہے کچھ سانوں کیوں آن دیں؟ میں کہ تو سی کی آنے جانو سانوں گالیاں دیں دیں، میں کہ تسی اپنے آپ نو مار دے کیوں؟ توجہ تسی سان کیوں آن دے ہو؟ میں کہ تسی اپنے آپ نو کیوں آن دے ہو؟ یعنی اسی کی آنے میں تسی اپنے آپ نو چھریاں مار دے ہو، تسی اپنے آپ نو چھریاں مار سکتے، اسی تو برا بھی نہیں کہہ سکتے، تسی اپنے آپ نو چھریاں ماری جاندے ہو، اپنے منہ دے تھپڑ ماری جاندے ہو، سان تو کچھ بھی نہیں اختیار کہ اسی تو ویسے ہی کچھ کہہ لویے۔ جو اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں وہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے ہاتھ سے وہ محفوظ کیسے رہے؟ جاؤ قرآن پڑھو، یہودیوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، رب نے فرمایا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مارو۔ تم نے گھوڑے کی پوجا کی ہے، رب نے تجھ پہ یہ سزا دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ شرک کی سزا ہوتی ہے، جو جانور کی پوجا کرے اللہ اس پر سزا دیتا ہے۔ رب نے کہا تھا یہودیوں کو مارو اپنے آپ کو، اپنے وجودوں کو مارو، ظالمو تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ جڑا بچڑے کی پوجا کرے وہ اپنے آپ کو مارے، تم تو اس سے بھی نیچے آ گئے گھوڑے کی۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن پاک دی اس آیت نے واضح کیتا ہے صحابہ کرام دے ایمان اندر، بولو ایمان اندر کوئی شک، صحابہ کرام دے ایمان اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ تے غور کیجئے، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا صحابہ کرام نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذتکم منہا۔ او وقت یاد کرو تسی پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد بے شرط تو پہلے تسی جہنم دے گڑھے دے کنارے پہنچ چکے تھے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے پر کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، میں اللہ نے پیغمبر نو بھیج کے تو سارے انو کس تو بچایا ہے؟ فانقذکم منہا، اللہ نے تو بچایا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی نے اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے، جہنم تو محفوظ فرمایا ہے۔ ہن اس آیت دی تشریح اندر حدیث پاک سنیے، نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا۔ قرآن دی تفسیر، قرآن دی توضیح بالحدیث توجہ کرنا۔ قرآن دے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تسی جہنم دے گڑے دے کنارے سو تے رب نے جہنم تو بچا گئے تو انہوں جنت دا وارث بنایا ہے۔ پھر نبی پانے کی فرمایا ہے انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا اور میرے نال کون جنت جائے گا؟ اونچی بولو۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، حدیث اشرا مبشرہ میں پڑھنا پہ ہاں، نبی علیہ السلام نے ترتیب کیوں رکھی ہے؟ فرما سکتے سن میں جنت جاواں گا، میرے نال علی جنت جاوے گا، میں جنت جاواں گا، میرے حسن و حسین جنت جان گے، میں جنت جاواں گا، میرے نال میری بیٹیاں جنت جاون گیا نہیں۔ جڑی ترتیب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ترتیب بیان کرنا چاہنا۔ میرا اور میری جماعت دا کی دے سیدہ زینب بھی جنت دے اندر ہے، سیدہ رقیہ بھی جنت اندر ہے، سیدہ ام کلثوم بھی جنت اندر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا جنت دی عورتاں دے سردار نے، سیدنا حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، سیدنا علی انہاں تو بھی اعلیٰ درجے اندر جنت جھون گے، انہاں دے جنتی ان اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن ذرا ترتیب میں بیان کرنا چاہنا، انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ جنت جاواں گا۔ پھر پہلا ذکر کس دا فرمایا ہے؟ اونچی بولیے کدا ذکر فرمایا ہے؟ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، و ابو بکر دمادم مست، دمادم مست قلندر، مست قلندر، مست مست جڑا مست ہے انہوں کی پتہ ہے عقیدہ کی ہوندہ ہے، وہ ہے جو مست۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم، جدوں مست ہو وہ نماز نہ پڑھو۔ قرآن آندا ہے جدوں تسی مست ہو۔ اور کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، لیکن بھنگ اگان دی اجازت مل گئی۔ مست، واہ مست، بھنگ اگا لو، شاباش۔ اگی تھوڑی پینا ہے جو وقت آنے اور اگا لو۔ چلو دمادم مست قلندر، نشے اندر عقیدہ بناندہ ہے مست آندہ علی دا پہلا نمبر۔ میں آنا دمادم مست قلندر نہیں ہو، شباش دے اندر صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر ہو، شواس دے اندر بولو صدیق دا پہلا نمبر۔
इंज नहीं गल बननी, सारे मिल के बोलने होश हवास दे अंदर सिद्दीक दा पहला नंबर ओ मस्त कलंदर है। असी होश हवास दे अंदर हाँ कहते हैं सिद्दीक दा पहला नंबर है। कुरान आंदा व मन युतिल्लाह वर रसूल। गला मेरा खराब है, मैंने उम्मीद है इंशाल्लाह 2-2:30 बजे ठीक तो हो जाना है। कितने ने नाम मुल्ला फरूकी साहब कितने गए? आप टुर सो गए? हाँ जी, वो क्योंकि मैं आइंदा साल थोड़े जलसे नहीं आना, मैं तो आखिरी बारी आया तो पहली बारी आया, सीधी जी गल है। क्यों ठीक है ना इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने फरमाया बंदर अगले साल असा बैनुल मसाले के प्रोग्राम बनाना है, सारे मसला गए इकट्ठे हो जाने, इसका मतलब सिर्फ तैन शान छुट्टी। मैं तो स्टेज पे उसी को चढ़ने देता हूँ जो मेरे मसलक से वाबस्ता हो। सीधी सी बात है, मुतशद्दिद कहो तुहाडी मर्जी, सख्त कहो तुहाडी मर्जी, स्टेज आलुल हदीस कहो, तकरीर अहले बिदअत करे, भाई हमसे तो नहीं हो सकता। वमन युतिल्लाह वर रसूल वमन युति 500 रुपया है दे वमन युतिल्लाह वर रसूल वमन युतिल्लाह वर रसूल 500 दे यार, तुम कंजूस दा मरिया 1000 ही दे कोई नहीं ले यार, हुण नारा नहीं मारना। वमन युतिल्लाह वर रसूल, ये हर पिंड एक कमला मेरा बेली होंदा है, ये मेरा यार है। वमन युतिल्लाह वर रसूल, अद्धी रात अल्लाह आसमान दुनिया की दुआ च करो कि अल्लाह इन्हों कामिल सेहत दे दे। अगे कहते सन वो प्रोफैसर साहब खिताब कर रहे सन, जिद जिद औलाद है तो हाथ खड़े करो, ये भी चुकी हुई सी, मैं तेरे भी शह है, फिर हाथ तला कीते दादा कोई नहीं मेरी। अल्लाह पूरी रहमत फरमा दे। वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना। जितने मेरे सामने बैठे हुए दे विच पैदाशी अहले हदीस बहुत कम होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो दूजे मसालक को छोड़ के अहले हदीस हुए। जब हम आपको बुलाएं, जलसा करें, खर्च करें, पैसा दें, आपकी ज़कात सदका खैरात लगाएं और फिर आपको बुलाएं और जिन मसाले को छोड़ के आप आए, फिर उनके ख़तीब को मिंबर पे बिठा के कहें कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भाई हमसे नहीं हो सकता। हमारा जीना मरना मसलक अहले हदीस के लिए। तुसी यारी कर लो भाई, साढ़े को नहीं जे गड्डी जाती। बड़े बड़े दोस्तों ने कहा फलां मुश्तरका प्रोग्राम है, मैंने कहा मुझे बुलाओ, मुश्तरका प्रोग्राम है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसलक का बंदा बुलाए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उनके स्टेज पे अपने मसलक को, मौक़िफ़ को, अक़ीदे को बयान करूँगा। मुझे एक दफ़ा सरगोदा में उन्होंने कहा, जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, असहाब रसूल के दुश्मनान का राफ़ज़ी, उन्होंने कहा मुश्तरका जलसा करवाते, हम करवा रहे हैं शान हुसैन पर, आप आए अपना मसलक बयान करें, अपना अक़ीदा बयान करें सीना हुसैन के बारे में। बरेलवी भी आएंगे, देवबंदी भी आएंगे, उन्होंने टाइम दे दिया, आप भी टाइम दे दें, हमारे स्टेज पे आके आप शान हुसैन बयान करें। मैंने कहा नहीं करता। आंदा क्यों? मैं कहा अगर आप स्टेज पे बुलाएं, आप रखे शान सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, मैं आता हूँ आपके यहाँ शान सिद्दीक़ बयान करता हूँ, शान हुसैन आपको क्यों सुनाऊँ? शान हुसैन मैं अपनी जमात को सुनाऊँगा। शान हुसैन हम बयान करते हैं अपने मस्जिदों में, अपने जलसों में, अपने प्रोग्रामों में। हम तुम्हें आगे सबूत दें कि हम हुसैन को मानते हैं, तुम कौन हो पूछने वाले? तुम कौन हो हमसे सवाल करने वाले कि तुम हुसैन को मानते हो या नहीं मानते? तुमने क्यों सवाल किया? हम क्यों सफाई दे? तुम्हें क्यों सफाई दे? हम हुसैन को मानते हैं अपना ईमान समझ के,
ہم حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں اپنی عقیدت اور اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھ کے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جو حسین سے محبت نہیں کرتا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ لیکن تمہیں کیوں صفائی دیں؟ تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ یہ نواز شریف تو نہیں ہے کہ حساب مانگے کسی سے۔ تم کون ہوتے ہو ہم سے حساب مانگنے والے؟ ہم نہیں دیتے حساب بھائی، ہم حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں کیوں حساب دے؟ تم شان صدیق کیوں نہیں بیان کرتے؟ ماہ محرم میں ہمیں بے وقوف بناتے ہو کہ تم ہمارے سٹیج پہ آ کے ہمارا عقیدہ بیان کرو، ہم کیوں کریں؟ تم صدیق کی شان کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ عمر کی شان کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ امی عائشہ کی شان کو تم بیان نہیں کرتے اور ہمیں کہتے اتحاد بین المسلمین۔ اتحاد بین المسلمین کے ٹھیکیدار نہ ہو تو تم اتحاد بین المومنین کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں پتہ ہے تم ہمیں مسلمان سمجھتے ہو، تم ہمیں مومن نہیں سمجھتے۔ تمہاری اصطلاحوں کو جانتے ہیں، تمہارے اندر کی خواصوں کو جانتے ہیں۔ تم اہل سن بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو مسلمان کہتے ہو، مومن تم نہیں کہتے۔ اپنے لیے تم کہتے حضرات مومنین، ہماری باری ہے اتحاد بین المسلمین۔ ہم تمہارے یہ الفاظ کی ہیرا پھیری کو جانتے ہیں، ہم تمہارے اس مغالطے میں نہیں آئیں گے۔ امال و سنہ کو تمہارے مغالطوں سے نکال کے چھوڑیں گے۔ تم ہمیں مومن لکھ کے دو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ تم ہمیں مومن نہیں مانتے تو سن لو، اگر تم ہمیں مومن نہیں مانتے، جو میری ماں عائشہ کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاتل شرک و بدعت سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ تبھی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جڑے توڑے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہن دا انداز میرا دل کرتا ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ دوڑے آیا، آگے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا اماں جی میرا فلاں بدنا جھگڑا ہویا ہے تے میں تو انہوں کیا ام المومنین تے وہ کہندہ ہے میں نہیں مندہ ام المومنین۔ میں انہوں کیا ام المومنین امی عائشہ، انہیں کیا میں نہیں مانتا عائشہ کو، ماں میں نہیں مانتا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ فرما دیا نے آنے والے سوال کرنے والے منو آگے دسن والے انہیں ٹھیک کیا ہے، انہیں ٹھیک کیا ہے، انہیں بالکل صحیح آکیا۔ انہیں کہا اماں جی میں اتھو دوڑے آتا سن واسطے فلاں بندہ آدھا میں تو ام المومنین نہیں مانتا، امی عائشہ کو ام المومنین نہیں زندہ باد علی عائشہ صدیقہ، زندہ باد علی اماں صدیقہ، زندہ باد۔ کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا، تسی جہنم دے گڑے کنارے پہنچے ہوئے سو رب نے تو انہوں جہنم تو بچا لیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں صدیق کو مومن نہ ماننے والو، یہ آیت کس کے بارے میں ہے کہ تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے؟ سیدنا علی تو تمہارے نزدیک معصوم ہے، وہ تو جہنم کے گڑے کے کنارے پہ پہنچے نہیں۔ سیدنا حسنین کریمین اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، وہ تو تمہارے نزدیک معصوم ہے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا بھی معصومہ ہے تمہارے نزدیک۔ پھر مجھے بتاؤ یہ کون لوگ تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے؟ رب نے بچایا، یہ نص ہے۔ جہنم سے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے 8-10 سال کی عمر میں، حسنین کریمین پیدا اسلام کی حالت میں ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام کی حالت میں ہے پیدا ہوئی ہیں، لہذا وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر نہیں تھے۔ تو رب نے قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے اس سے مراد پیغمبر کے بولو کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ایک اور آیت سنیے قرآن پاک میں، صحابہ کرام کو پڑھیے قرآن کی روشنی میں۔ الیوم اکملت لکم، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام پر سارا دین کس پہ نازل ہوا؟ تو پھر آیت کس طرح بننا چاہیے تھی، کس طرح آنی چاہیے تھی؟ الیوم اکملت لکم دینک واتممت علیک
निअमती वरदीतु लकल इस्लाम मदीना। इस तरह आनी चाहिए थी, लेकिन कुरान के अल्फाज सुनिए, अल-यौम अकमलतु लकुम। ये कुम क्यों आया है? ये किसको रब ने साथ दाखिल की है? ये दीन है किसका? सहाबा का। अल-यौम अकमलतु लकुम। अगर कोई मुझे कहे कि सहाबा की शान मुख्तसरन बयान कर दो एक जुमले में, तो मैं इसी आयत को पढ़ूंगा। ये सहाबा की शान के लिए आयत काफी है। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम बिदत की बात से खारिज है। शायद आप समझ ना पाए हूं, आसान कहता हूं। मैं वो काम करूं जो कुरान और सुन्नत में ना हो, उसको सवाब समझ के करूं तो क्या होगा? बिदत। एक आलिम एक मुफ्ती वो काम करे जो कुरान और सुन्नत में ना हो, तो वो क्या होगा? जो कुछ बार रबीउल अव्वल होगा वो क्या होगा? बिदत। वो काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, सहाबाए किराम ने नहीं किया, वो करना बिदत है। और जो सहाबाए किराम ने काम किया लेकिन वो किताब कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, हदीस में मौजूद नहीं है, लेकिन सहाबा को उस पर अमल है, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए हुज्जत है। सहाबा का अमल हमारे लिए कुरान और सुन्नत के बाद हुज्जत है। गोया सहाबा का किया हुआ अमल बिदत नहीं है, रब के यहाँ मकबूल है। ये कहेंगे सहाबी को कुरान की आयत पहुंची नहीं होगी, हदीस पाक पहुंची नहीं होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते सहाबी रसूल ने बिदत की है। जो बिदत की बात से खारिज हो, बताओ वो कितने पकीज़ा होंगे जिनका अमल हुज्जत हो, जिनका अमल सनद हो, जिनका अमल दीन हो, जिनका अमल सवाब हो, जिनके पीछे चलने से महबूब ने क्या फरमाया, मेरे साहबा तुम बड़े बड़े इख्तिलाफात मेरे जाने के बाद देखोगे। जब इख्तिलाफात देखो तो अपनी दाढ़ के नीचे मजबूती से दो चीजें पकड़ लेना। या रसूलुल्लाह वो दो चीजें कौन सी है? फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। एक मेरी सुन्नत, दूसरी मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की सुन्नत। फिर पहला नाम किसका? मैं जन्नत में जावांगा, अबू बकर जन्नत जाएंगे, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत जाएंगे, वो उस्मान फिल जन्ना, वो अली फिल जन्ना। ये तरतीब फरमाया मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना। जिथे नबी होएगा नाल कौन होंगे? नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक। एक खतीब सन साढ़े हमारे हदीस में खतीब थे, वो कहा करते थे, पढ़ा करते थे नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक। अब मुझे बताओ, उलमा को छोड़ के अवाम उन्नास में से बताओ उस खतीब का नाम क्या? खतीब बेशी है। जिंदा है? अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। फिर बुलाना क्यों छोड़ देता है? बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग वाले खाने जमा करा। अल्लाह के बंदो बुजुर्ग हो जाए तो दुआ के लिए बुला लेते हैं। 60-70 साल की खिदमत पर पानी नहीं फेर देते। प्रोफेसर अब समझा रहा है, वो जो पहुंचे सन पहले खतीब तक, आखिरी का मैं जिक्र करना, वो तिलावत कर नात खान पर और पहले खतीब पर पहुंचे। कभी वो भी, हम एक दफा गए मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल कादिर रोकड़ी रहमतुल्लाह अलैह, बीमार थे, मिलने चले गए, उलमा गया सुरगोदा से, मैं भी उनके साथ चला गया। वह बैठ, जब रोकड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे ना, तो देख के अपने घर में कोठी में थे तो मिले जाके तो रो पड़े। कहते 6 महीनों के बाद कोई जमाती साथी देखा है अपने दरवाजे पर। कभी हम भी रात 2 बजे जाते थे और दुनिया दरवाजों पर, सड़कों पर इंतजार करती। तुम तो जीते जागते बंदे को छोड़ देते हो। वो तशरीफ ले आए, दुआ कर दे, आप खिदमत कर दे, 60-70 साल खिताबत कर, ये सिला दे
احسان ندیر شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اہل حدیث خطیبوں میں سے جس نے صحابہ کی شان بیان کی ہے وہ قاری عبدالحفیظ صاحب. صدیق کی شان پر الگ موضوع، سینہ عمر پر سینہ عثمان، کون عثمان، وزیر محمد عثمان، کون عثمان، سفیر محمد عثمان، پورا مجمع جھومتا تھا جب قاری صاحب پڑھتے تھے. صدیق کائنات کی شان سب سے زیادہ انہوں نے بیان کی. یاد نہیں ہے لو انو فی الدنیا والآخرہ. سب سے زیادہ سیدنا علی کی شان، حسنین کی شان ہمارے سٹیج پر قاری عبدالحفیظ سے پڑھ کے کسی نے بیان نہیں. یہ تو شان صحابہ پر کوئی پروگرام ہو یا ایسا کوئی اہم پروگرام ہو تو جیتے جی تو بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ جو سارے آپ نے کٹھے کر لیے ہیں ان میں ایک وہ آ جائے، آ بھی جائے. یہ بھی نہ ہو کہ میاں چلوں سے واپس مڑ جائیں، آ بھی جائیں اور تقریر بھی کر جائیں اور سن جائیں اور آپ کو کچھ دے بھی جائے، قرآن کی آیت ہی پڑھ دے. تسی آنے وہ جڑا پورا گھنٹا جب کٹ سکے وہی خطیب چاہیے اور بابے کو لو کیا ہونا. سنیے پھر وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ نبیو، سارے مل کے بولو نبیو. میں کیا کرنا قاری عبدالحفیظ کا ایک جملہ اس کی تفسیر بیان کرتے کرتے رات بیت جائے تو اس قاری صاحب کے جملے کی تفسیر نہیں ہو سکتی. ایک نبی اور صدیق جڑے ہوئے ہیں، نبی اور صدیق سارا دلائل دیتے رہے. مجھے آپ اجازت دیں میں اس پر 20 دلائل بیان کر سکتا ہوں. جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ کافروں کی نبی خواہش ہے، پرانے کافر یہ چاہتے تھے محمد سے صدیق ٹوٹ جائے. رب نے جوڑ کے رکھا ہے محمد کے ساتھ صدیق کو، نہیں توڑ سکے کافر. یہ کوئی نوے کافر، آج کی کافروں کی خواہش ہے، یہ پرانے کافروں کی پرانی خواہش ہے، نہیں پوری ہوئی. اور انشاءاللہ یہ سارے پرانے ہوتے جائیں گے لیکن پوری نہیں ہوگی. ایک اور آیت پڑھتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماندہ نے جڑے ایمان لے آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کے توجہ فرمانا، ایمان لے آئے. ایمان لے آؤن تو بعد نال فرمایا وہاجرون، ہجرت کی تھی، ہجرت کرن دے نال وجاہدون، جہاد کی تا فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ اندر، والذین آووا نصروا، اور دوسرا تک انصار دا جنہ آندیاں نو جگہ دیتی پناہ دیتی. یا اللہ کون نے فرما اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرما دے سارے پکے مومن نے جو ایمان لے آئے ہجرت کی، ایمان لائے ہجرت کی، ایمان لائے ہجرت کی. کوئی ہے رب کی زمین پر پڑھا لکھا انسان جو صدیق کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ اس نے ہجرت نہیں کی؟ ایمان لائے ہجرت کی اور جہاد کیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کیا. بولو کس نے؟ صدیق. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے غزوات لڑے ان غزوات میں سے ایک غزوہ بتا دو جہاں مصطفیٰ ہوں اور صدیق نہ ہوں. عثمان بدر میں نہیں تھے، تبوک میں علی نہیں تھے. صدیق وہ انسان ہے جو ہر غزوے میں تھے. علی مجاہد ہے باوجود اس کے کہ غزوہ تبوک میں تشریف نہیں لے گئے، پھر بھی مجاہد ہے. عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، بیمار، رسول اللہ کی بیٹی بیمار تھی. ادھر آل بیت کی رکھوالی نگرانی کے لیے سیدنا علی کو پیغمبر تبوک کے سفر پہ چھوڑ گئے تھے مدینہ میں. علی کو جناب تبوک میں نہ جائیں پیغمبر اللہ اس کے رسول کے حکم سے، وہ پھر بھی مجاہد ہے. عثمان بدر میں نہ جائیں،
مجاہد وہ ہے جو ہر غزوے میں اتنا بڑا مجاہد ہے جس نے ایک وقت بھی کئی محاذوں پہ لڑا ہے. ختم نبوت کے انکار کرنے والے مسیلمہ قذاب کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے صدیق نے. جاؤ سب سے پہلے جھوٹے نبی کو صدیق نے قتل کروایا ہے تو وہ مومن نہیں ہے, وہ مجاہد نہیں ہے. مانی نے زکات کو قتل کی ہے صدیق نے, مرتدین کو قتل کی ہے صدیق نے. جو مرتدوں کے خلاف جہاد کرے تم اس کے بارے میں کہو کہ وہ خود اسلام سے پھر گیا. کہتے ہیں 300 جناب 3 رہ گئے باقی سارے پھر گئے. قرآن کی اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اسلام میں فوجیں داخل ہوئی ہے, تم کہتے ہو 3, قرآن کہتا ہے فوجیں, تم جھوٹ بولتے ہو, قرآن سچ کہتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق ہے. تم روزانہ 3 مرتبہ اذان میں کہتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین مقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. ابھی تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہم قانون نہیں بننے دیں گے صدیق کی حرمت کا, عثمان کی حرمت کا, علی کی حرمت کا. ہم قانون بھی بنوائیں گے اور تمہاری اذان بھی رکوائیں گے. تم روزانہ 3 مرتبہ کہتے ہو کہ صدیق عمر عثمان خلیفہ ہی نہیں ہے, وخلیفۃ بلا فصل سیدنا علی خلیفہ بلا فصل ہے. تم 3 مرتبہ اذان میں اپنے صدیق کی عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرتے ہو. یہ اذان ہے جس میں خلافت صدیق کا انکار ہے. وقت آنا ہے ہم نے انشاءاللہ اس پہ پابندی اور بین ہونا ہے. یہ اذان دے تو اپنے ماں برگاہوں کے اندر دے, ہم کیوں سنیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے. ہوش حواس کے اندر تجھ تو بھول گئے ہو من لگتا. ہوش حواس دے اندر صدیق دا, ہوش حواس دے اندر صدیق دا, ہوش حواس دے اندر صدیق دا. پہلا نمبر صدیق دا, پہلا نمبر سنیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کیتا ہے مومنہ نال. اللہ جی کیڑے مومن فرما منکم, اے محبوب جی منکم, منکم صحابہ فرما دو منکم, تم میں سے جو مومن ہے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. میں کدے کدے اس آیت رو پڑھ کے بڑا حیران ہونا, بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. جدوں صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے سامنے موجود ہوندے ہوں گے اور نبی علیہ السلام خطبہ ساتھ فرما رہے ہوں گے, پیغمبر یہ آیت پڑھ دے ہوں گے تے سامنے صحابہ کرام ہوندے ہوں گے. ذرا منظر کیسا ہوئے گا؟ میں سمجھو تصورات دی دنیا اندر جاؤ کہ صحابہ کرام موجود نے تے پیغمبر فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ, کنتم پیغمبر پڑھ دے ہوں گے کنتم, سامنے کون تھے؟ کنتم خیر امہ, تسی بہترین امت ہو, کنتم خیر امہ. یہ تو پیغمبر نے پڑھے ہیں اس آیت نو, سامنے کون نے بولو صحابہ. قرآن کہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت اخرجت للناس, تسی لوگا واسطے نکالے گئے ہو. مجھے بتاؤ صحابہ کرام رہن تے مدینے دے سن, رہن والے تے مکے دے سن, لیکن مکے اندر چند گنے چنے صحابہ کرام یہ قبرہ موجود نے. مدینے اندر جناب چند سینکڑوں دی تعداد دے اندر قبرہ موجود نے. صحابہ 1.5 لاکھ دے قریب نے, لیکن سینکڑے دی تعداد دے اندر قبرہ مکے مدینے اندر موجود نے. باقی جاؤ بصرے دے اندر جاؤ, کوفے اندر جاؤ, بغداد اندر جاؤ, افغانستان اندر جاؤ, ہندوستان پرانا اس دے اندر آؤ, اس سندھ علاقے اندر آؤ تے آگے بڑھئے ملتان دے علاقے تک, پشاور دے علاقے تک صحابہ کرام دیا تاریخ اندر قبرہ موجود نے. یہ جڑے پوری اپنی زمین ہوتے پہلے میں کیوں نہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس.
تجارت لئی نہیں آئے، اسلام لئی آئے نے، تجارت نہیں لئی آئے، دین لئی آئے نے، دین پھیلان لئی آئے نے۔ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تابعین ایمان لے آئے نے، صحابہ کرام تھے ایمان لے آئے نے، لوگ آدھنے پاکستان صوفیاء اسلام لے آئے نے۔ صوفیاء جے پیدا نہیں سی ہوئے تھے محمد بن قاسم 92 ہجری اندر پاکستان ہندوستان اندر تشریف لے آئے سن، اسلام آ گیا سی، ہجے صوفیاء پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر میں نے کہنے دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری اندر پیدا ہوئے، 92 ہجری اندر ہندوستان اندر محمد بن قاسم اسلام لے آیا ہے۔ سنیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عمر جے 12 سال ہے، امام مالک پیدا نہیں ہوئے، شافعی پیدا نہیں ہوئے، احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوئے، ہجے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ہجے وہ جوانی تے نہیں پہنچے۔ کوئی امام نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی بزرگ جے آیا نہیں، تے دین جڑا اسلام خالد جڑا ہے وہ ہندوستان دے اندر ہے۔ محمد بن قاسم 92 ہجری اندر لے آ چکا ہے، ہجے صحابہ کرام دا زمانہ موجود ہے، اتھے اسلام آ چکا ہے برے صغیر دے اندر، ہندوستان دے اندر۔ پھر اگلی بات سن لو، جہاں جہاں محمد بن قاسم آ کے رکے اور ٹکے اور بیٹھے رہے، جاؤ پورا سندھ جا کے دیوبند و جناب بندرگاہ سے لے کر جہاں جہاں ملتان تک محمد بن قاسم آئے، جہاں جہاں محمد بن قاسم آئے رکے اور ٹھہرے، وہاں آج بھی مساجد آل الحدیث کی موجود ہے۔ حقانیت مسلک کیا کہلے حدیث، حقانیت مسلک کیا کہلے حدیث، حقانیت مسلک کیا کہلے حدیث، سیرت تاجدار ختم نبوت شہزادہ اہل حدیث سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ انتم خیر امہ، سارے مسئلہ کہتے مولوی آنے میں صبح سارے آمنے، سارے آمنے 10 بہنے پہ، اچھا سارے نہیں آمنے، زبان دے دو کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے، میں ساری زندگی آتا رہا گا، اس سٹیج پہ بس وہی ہے جو آن حدیث اعلان کر دیا 16 اخرجت للناس 16 اکتوبر ہونا بھی ہے، چلو بشرط زندگی تو مطلب تم مارو ہے میں۔ اخرجت للناس، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگلے جملے لئی دونوں ہے سنائیے، وتؤمنون باللہ، وتؤمنون باللہ، وتؤمنون باللہ۔ صحابہ کرام دے ایمان اندر بولو کوئی شک نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ میں زمین پر خلافت دے مگا، زمین اندر خلافت بولو سب تو پہلے کنوں ملیے، اچھی بولیے صدیق نو، تے صدیق کون ہو گیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وَعَمِلُوا آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان بھی ثابت ہو گیا، عمل صالح بھی صدیق نے ثابت ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، بات سن کے توجہ کیجیے، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ رب نے سب سے پہلے جو چیز لکھوائی وہ لکھوائی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ نے قلم کو بنایا اور فرمایا لکھ، قلم کہتی ہے یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ لکھ دیا گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے کتاب لکھی، اللہ لکھوائی، اور وہ کتاب جو اللہ نے لکھی وہ اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو قیامت تک ہوگا۔ میں سوال چھوڑنے لگا ہوں، سوال کرنے لگا ہوں، جوانوں کے سوال دینے لگا ہوں۔ رب نے لکھا کہ میرا کریم اللہ موسیٰ بنے گا، مجھے بتاؤ وہی بنا یا کوئی اور بنا؟ رب نے لکھا کہ میرا خلیل اللہ ابراہیم بنے گے، مجھے بتاؤ ابراہیم ہی خلیل اللہ بنے یا کوئی اور بنا؟ رب نے یہ بات لکھوائی کہ میری زمین پر ذبیح اللہ اسماعیل بنے گے، وہی بنا یا کوئی اور بنا؟ رب نے یہ لکھوایا روح اللہ بنے گی، عیسیٰ ابن مریم، وہی بنا یا کوئی اور بنا؟ رب نے لکھوایا، پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی لکھا ہوا تھا، پھر پیغمبر یہ
سوال ہے دنیا رافضیت سے رب نے عرش پر جب تقدیر کو لکھوایا خلیفہ بلا فصل وسیع رسول اللہ کس کو لکھوایا تھا؟ رب نے لکھوایا علی کو بنا صدیق، یہ ہو نہیں سکتا۔ رب لکھوایا آسمان پہ، آسمان پہ لکھوائے علی کو خلیفہ بلا فصل اور زمین میں صدیق بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب نے لکھوایا زمین پہ وہی بنا۔ رب نے لکھوایا کس کو تھا؟ صدیق کو۔ تو لڑائی تمہاری صدیق سے ہونی چاہیے جناب، تمہاری لڑائی تو رب سے ہو۔ منات علی ولی، رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے لانے جنگ کرتا ہے۔ تم اللہ سے لانے جنگ کرو کہ یا اللہ تو نے صدیق کو لکھا کیوں؟ لڑائی تو رب سے بنتی ہے ظالمو، رافضیو جھگڑو رب سے کہ یا اللہ تو نے صدیق کو کیوں لکھا، خلیفہ بلا فصل کیوں لکھا؟ تو نے لکھا تو بنا، تو نہ لکھتا تو نہ بنتا، تو علی کو لکھتا وہ بن جاتے۔ اور تم شاید کہو یہ جذبات کی بات بھی نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ اپنے بابا ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، کاغذ قلم اس کو کہو لے آئیں، میں چاہتا ہوں کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے، میں لکھوا جاؤں کہ میرے بعد صدیق ہوگا، میں لکھوا جاؤں میرے بعد صدیق ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا شاہ رہنے دو، واہ عائشہ تیرے فہم و فراست پہ قربان جائے، ماں تیرا ابا کتنا گہرا تھا علم میں اور تیری گہرائی علم کی فقاہت کی کیا قربان جائیں۔ اگر تو لکھوا لیتی، پیغمبر نے فرمایا تھا تو قلم دوات منگوا لیتی، لکھوا لیتی۔ ان ظالموں نے بدماشوں نے تمہارے چھوڑنا نہیں تھا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو دیکھو ماں نے لکھوا لیا، زبردستی لکھوا لیا، مرضی سے لکھ لیا، آپ لکھ لیا، بعد میں لکھ لیا، لکھ کے قوم کو پیش کر دیا۔ واہ ماں تیری فہم و فراست، آپ فرمایا یا رسول اللہ رہنے دے نہ لکھوائیں، فرما اچھا نہیں لکھواتے، یا اللہ جب کوئی اور آنا چاہے گا رب انکار کر دے گا، یا اللہ وَيَدْفُ الْمُؤْمِنُونَ، یا اللہ والمؤمنون، اللہ انکار کرے گا، مومن انکار کریں گے، مومن وہ ہے یا اللہ والمؤمنون، اللہ ابو بکر کے علاوہ مومن انکار کر دیں گے۔ اس حدیث میں نص ہے مومن ہے ہی وہ جو صدیق کے علاوہ کسی اور کے خلافت کا انکار کرے کہ نہیں، پہلا نمبر صدیق ہے، پہلا نمبر صدیق ہے۔ جو صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، رب کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث اس کو مومن نہیں مانتی۔ مومن کے لیے ضروری ہے یا اللہ والمؤمنون، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر، یا اللہ، ہوش و حواس کے اندر، ہوش و حواس کے اندر، ہوش و حواس کے اندر، ہوش حواس دے اندر 6 نومبر خانوال کے اندر ہون راضی ہوش حواس دے اندر تقریر انشاءاللہ 6 نومبر خانوال دے اندر تقریر روتے ہوئے گی۔ آج پھر دعا کرنے بس کوئی گھنٹہ پونا لا کے توجہ قرآن کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ فرماتا ہے میں مومنانو خلافت دیاں گا، بولو مومنانو خلافت دیاں گا۔ صدیق نو جدو خلافت مل گئی انہوں نے ایمان تے بولو مور لگی۔ قرآن پاکی کو آیت فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری زندہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری تشریف لائے اچھا ہلائی لگ گئی ہوئے ویسے شیخ القرآن رحمت اللہ جدو ایسے آیت کو پڑھنے ہوتے جدو نبی علیہ السلام دستے ہوتے تھے جدو نبی علیہ السلام اس آیت کو پڑھتے ہوتے سامنے کون ہوتے ہونگے ان المسلمین والمسلمات لیکن تھوڑا تھوڑا کے آنا پائے گا پھر گھنٹہ بعد جائے گا جڑا پیچھا پیچھا ٹور جائے گا وہ آسانی ہو جائے قریب قریب آ جائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات شبیر حافظ آبادی نالوں شیخ القرآن ٹھیک ہے نہیں بے شک او دی جو طرح لانی انما المشرکون نجس ولا یقرب المسجد الحرام سارے پاکستان دے خطیب توتی ہے سارے مل جانا توتی ہے پاکستان دے قاری عبدالحفیظ ترنم جائے نہیں ہو سکتے تو شیخ القرآن تے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ شیر ربانی علامہ یزدانی جے پڑھ رہی ہے تو کسی اپنے طرح لا لو بارو آواز لین دی لوڑ کیڑی ہو بار لے ہو علماء اہل حدیث اکابرین اہل حدیث صداقت مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر پہلے آگے دسو میں طرد لانا فلان دی لانا پھر انہوں سن سن پھر انہوں سن سن پھر انہوں سن سن جدو اصل موجود ہے تو نقل دی لوڑ کیڑی ہے تو جی نقل لانی تو یزدانی شہید موجود نہیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تو خصورت قرآن کون پڑھ سکتا سی رات ہے یا ڈھائی دو ڈھائی دا ٹائم ہوئے ان المسلمین سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعطى الله لهم مغفرة واجرا عظيما اللہ انہوں دی قبر تیرام تفرما حضرت یزدانی مولانا عبدالعلیم یزدانی سب ترجمہ ایسا آیتہ کر دے ہوں دے سا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بے شک مسلمان مرد مسلمان تو اسے بھی نال کیتی جاؤ کیڑا ایڈا فلسفہ ترجمہ ہے بے شک مسلمان مرد مسلمان والمومنین والمومنات مومن مرد مومن ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات اللہ دے سامنے جھکن والے مرد جھکن والیاں عورتاں والصادقین والصادقات تقیہ کرنے والے مرد تقیہ کرنے والے مرد تقیہ کرنے والیاں عورتاں جھوٹ بولنے والے مرد جھوٹ بولنے والیاں عورتاں تقیہ کرنے والے مرد تقیہ کرنے والیاں عورتاں نہیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والیاں عورتاں پھر یزدانی صاحب نے فرمانا والصابرین والصابرات مٹی پان والے سر اندر مرد مٹی پان والیاں عورتاں ہائے کرنے والے مرد ہائے کرنے والی عورتاں نہیں اپنے آپ نو برچے تے چھریاں مارنے والے مرد چھریاں مارنے والی عورتاں نہیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد بولو صبر کرنے والیاں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں والصابرین والصابرات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ کو ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظین فروجہم والحافظات، متع کرنے والے مرد، متع کرنے والے مرد، متع کرنے والی عورتاں، اے گل سمجھ آ جائے گی تے زنا کنوں آندے نے، پاک دامنی کنوں آندے نے، لیکن اے گل سمجھ کسے آج تک آئی نہیں کہ زنا کنوں آندے نے تے متع کنوں آندے نے۔ متع تے زنا اندر فرق کی ہوندہ ہے، کوئی زنا لے کے کھڑا ہے اس نو سارے بدکار آندے نے، تے جڑے مذہبی لوگ متع لے کے کھڑے نے تے اگلے مذہبی لوگ حلالہ لے کے کھڑے نے۔ رب نے ساری لعنتوں سے آل الحدیث اس کو محفوظ رکھا، والحافظین والحافظات والحافظین والحافظات، نکاح متع کرنے والے مرد، متع کرنے والی عورتیں نہیں، والحافظین حلالہ کرنے والے مرد، حلالہ کرنے والی عورتیں نہیں، والحافظین والحافظات، حفاظت کرنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بولو عورتیں، والذاکرین اللہ، یہ دانی صاحب نے فرمانا والذاکرین والذاکرات، اگر آ جاندہ درمیانے کثیرن دے لفاظ نہ ہونے تے نہ کہنے ذاکر مرد ذاکرہ، رب نے کیویں منہ بند کیتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ صحابہ کرام دے ایمان اندر کوئی شک نہیں، قرآن دی آیت غور کیجئے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار، اللہ فرماندہ جڑے میرے محمد مصطفیٰ دے نال نے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ، اچھی بولیے کافروں پہ۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ خود کافروں تے کافروں پہ سخت ہو نہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے، لہذا صحابہ کرام کا ادب احترام لازم ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں، صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں، اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر مجھے کوئی قرآن دے دے تو میں کہوں گا، قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا، جس طرح اس قرآن کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم اسی طرح صدیق کی سچائی میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس بندے کا جی چاہے وہ مناظرہ کرنا چاہے، اگرچہ میں مناظر تو نہیں ہوں، پروفیسر فرما رہا ہے سر، سچ فرما رہا ہے سر، مناظرہ ایک الگ فن ہوتا ہے، وہ سانو نہیں آندہ، سانو آندہ بندے نو پھسا کے مناظرہ کے سٹنا ہے سر، ساڑھا ایک ذمہ داری ہے، پڑھنا ہے تو انہوں سارا کچھ سمجھا سمجھو کہ مناظرہ کے سٹنا ہے، بہنوں ہوں اگا تو سی سمجھاؤ، ہوں سنیے پھر مناظرہ کرنا چاہیں، مجادلہ کرنا چاہیں، مباحثہ کرنا چاہیں تو ہم حاضر، اگر مبالغہ کرنا چاہے، صدیق کے ایمان پر مبالغہ کرنا چاہے، تم کہتے ہو صدیق مومن نہیں، میں کہتا ہوں صدیق مومن ہے، آؤ ایک چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایرانی پاکستانی سارے رافضی دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں، وہ کہے صدیق مومن نہیں، پھر ہم دعا کریں اس کے بعد کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹ ہے اس کو تباہ کر دے، دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اس دعا کے بعد ٹائم مقرر کر لیں گے 1 منٹ کا، 1 منٹ کا ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، اگر تم 1 منٹ کے اندر ہلاک نہ ہو تو میں تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، صداقت مسلک اہل حدیث، صدیق کی صداقت پر، صدیق کی صداقت پر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہوش و حواس دے اندر، صدیق دا پہلا نمبر بھول گئے، ہوش و حواس دے اندر، ہوش و حواس دے اندر، ہوش واہی ہون پلاننا ہوش واہی چاہیے ہو نا، چلو
اگر تم کہو کہ نہیں 1 منٹ ٹائم تھوڑا ہے تو 1 گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ نہیں تو 1 دن صحیح، 1 دن نہیں تو 1 ہفتہ صحیح۔ اگر تم کہو کہ نہیں یہ سچا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، اس پر ہم مناظرہ جناب مبالغہ کر لے، تم 1000 سال مقرر کر لو۔ اگر اللہ کے ہاں میری عمر کل ختم ہونا لکھی ہے، اور اگر آج صدیق پہ زمان پر مبالغہ ہو جائے 1000 سال کا، تو اللہ کی قسم مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ صدیق کے بارے میں شک کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ سیانے آندے نے پہلے پیڑے بولنا چپ چنگی یار، اینڈ تے ذرا ماحول بناؤ۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ دا نعرہ ذرا ہاتھ چوک کے جواب دے۔ شان صحابہ یہ میرا تو آڈا نہیں، مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ ہن میرا موضوع شروع ہونے لگا، جی میں ایس پڑھی آئی نا شروع، ادھر آ جائی۔ 1000 سال کہاں یاد ہے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد ہسپتال داخل ہو گئے۔ ہسپتال مبالغہ مرزا قادیانی سے ہو چکا تھا کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ جب یہ مولبہ والا کا ہو گیا، چیلنج قبول ہو گیا، مولانا ثناء اللہ مرتری بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے ہسپتال داخل ہو گئے۔ ہسپتال کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر جو ہے معالج وہ مرزائی ہے، کہنے لگے مولانا ثناء اللہ مرتری صاحب یہ تو چلیے تو علاج نہ کروائیے، یہ ڈاکٹر مرزائی ہے، اگر یہ علاج کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی زہر کٹی کا آپ کو لگا دے، کیونکہ مرزے سے مبالغہ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں یہ مارنا چاہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ شیخ الاسلام فرمانے لگے اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا مجھے زہر کا ٹیکہ مرزائی لگا دے تب بھی میں نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہ مرے، میں نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہ مرے۔ کیوں؟ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ موت نہیں آ سکتی، صدیق کے مباحثات پر ایمان پر مبالغہ ہو جائے مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی۔ جتنی 1 منٹ طے کر لو، 1000 سال طے کر لو، سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا کہ اور دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ سن لو جو صدیق کے گھرانے کو برا کہتا ہے، ہماری جماعت نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم تکفیر کے نعرے نہیں لگاتے، لیکن قرآن نے ہمیں جو اجازت دی ہے نا، ہم نعرے تو وہ نہیں لگاتے، ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے، قانون کے لیے، ضابطے کے لیے، امن استحکام کے لیے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، جان دے جانا گفٹ دے جائیے، لعنوا فی الدنیا، اے دشمنان صحابہ لعنوا فی الدنیا، اے دشمنان صدیق ذرا پیار نال محبت نال جھوم کے تسا نال نال پڑھنا ہے، اے دشمنان صدیق لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دشمنان عمر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا، اے دشمن صدیق کائنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ہم صحابہ کرام کے ماننے والے آل و سنہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم کہیں گے فقل سلام علیکم، اور دشمنان صحابہ سامنے آئیں گے تو کہیں گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہم کہیں گے محبت صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ اینج نہیں جان چھٹنی، ہون تو اڑی جان چھٹن لگی ہے لگ رہا میرے نال مل کے پڑھنا پائے گا، محبت صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ، اونچی بولیے بغض صحابہ
بغض صحابہ. ذرا مل کے پڑھیے بغض صحابہ. ذرا کھڑے ہو کے پڑھیے بغض صحابہ. علماء بھی کھڑے ہو جائیں. حب صحابہ رحمت اللہ. حب صحابہ حب صحابہ بغض صحابہ لعنت اللہ. بغض صحابہ بغض صحابہ نعرہ تکبیر. بغض صحابہ. ذرا میری آواز نال آواز ذرا ملائیے بغض صحابہ. بغض صحابہ. گھرانو نہیں جانا چک کے بغض صحابہ. بغض صحابہ. اے اللہ ہمارے آواز صدیق پر کے پاس پہنچانے پر تو قادر ہے. ہم صدیق کی محبت عقیدت میں ڈوب کے کہتے ہیں جو صدیق کا دشمن ہے بغض صحابہ. بغض صحابہ. خلیفہ بلا فصل ابو بکر. خلیفہ بلا فصل ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر. شان صدیق اکبر سید سبطین شاہ نقوی. بغض صحابہ. بغض صحابہ. آج رات آج اس کانفرنس دا بیانی ہے بغض صحابہ. اس کانفرنس دا پیغام میں بغض صحابہ. ہماری موت اور زندگی ہے اس عقیدے پر بغض صحابہ. ہماری ساری کاوشیں کوششیں بغض صحابہ. اونچی بولیے بغض صحابہ. بغض صحابہ. ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے رہیں گے پہلے اس کے کہ یہ ساری قوم پورے ملک کے اہل حق اہل الحدیث اسلام آباد کا رخ کرے. اس سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے ہر گلی میں ہر شہر میں ہر بستی میں یہ آواز لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیے کہ حرمت صحابہ کا قانون بنائیے. ذرا مل کے کہیے حرمت صحابہ کا قانون. 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 اگر یہ قانون نہیں بنے گا تو یہ قوم نعرے لگاتے اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی کہ بغض صحابہ. بغض صحابہ. بغض صحابہ. اگر ملک کا امن چاہتے ہو تو قانون بنا دو نہیں تو کہتے رہیں گے بغض صحابہ. بغض صحابہ. دشمنائے اصحاب رسول. دشمن اہل بیت. دشمن صدیق. دشمن عمر. دشمن عثمان. دشمن شیر خدا. دشمن امیر معاویہ. دشمن سیدنا ابو سفیان. دشمن آل رسول. دشمن آل علی. دشمن اصحاب رسول. بغض صحابہ. اس بیانیے کے ساتھ جائیے اپنے گھروں کو اور یہ بچوں کو سکھا دیجئے کہ محبت صحابہ رحمت اللہ. بغض صحابہ لعنت اللہ. اسی نعرے پہ جئیں گے اسی پہ مریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.